अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ़तूर इश्क की किस्त नंबर 66। ये एपिसोड मैंने पहले भी रिकॉर्ड करके अपलोड की थी, लेकिन आई थिंक माइक का कोई ग्लिच था जिसकी वजह से एपिसोड में आवाज़ बहुत ज़्यादा कट हो रही थी। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं इसी एपिसोड को चलाऊँगा, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आधी से ज़्यादा आवाज़ कट है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये एपिसोड भी एक डबल एपिसोड की तरह लॉन्ग है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है। चलते हैं एपिसोड की तरफ। अरसम कुर्सी पर बैठा था, दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टिकाए और दोनों हाथ में अपना सर थामे हुए। इसकी आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। जहन में बस एक ही मंजर बार बार घूम रहा था, यास्मीन, उसकी रोती हुई आंखें। और आपके एंगर इश्यूज के साथ कोई लड़की जिंदगी भर नहीं रह सकती। आप रईस से जलते हैं क्योंकि इसके पास वो सब है जो आपके पास नहीं है। प्रॉब्लम मेरी नहीं है, आपकी है। ये अल्फाज उसके सर में हथौड़े की तरह लगातार बज रहे थे। हर मर्तबा पहले से ज्यादा जोर से इसने बेख्तियारी से अपने दोनों हाथों की गिरफ्त अपने बालों में मजबूत कर ली। बस, इसके होंठों से धीमी सी आवाज निकली, बस। मगर यादें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके सामने बार बार वही लम्हा आ रहा था जब यास्मीन ने आंसू के साथ इसका हाथ हाथ पकड़ा था और इसने झटकते अपना हाथ छुड़वा लिया था। उसने गहरी सांस ली, आंखें खोली। उसने थके हुए अंदाज में सर पीछे कुर्सी से टिका दिया, आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर हर दफा यास्मीन का आंसुओं से भीगा चेहरा इसके सामने आन खड़ा हुआ। इसने बेख्तियारी से मुठियां भींची। क्यों क्यों नहीं समझी तुम? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद इसे भी मुश्किल से सुनाई दी। तभी उसके कंधे पर किसी ने नरमी से हाथ रखा। अरसम ने सर उठाकर देखा। शाजिम दौरानी खामोशी से उसके पास खड़े थे। उन्होंने इसके चेहरे को गौर से देखा। आंखें सूजी हुई थी और चेहरे की वीरानी सब कुछ उनसे कुछ भी छुपा नहीं रह सका था। वो धीरे से इसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। कहाँ चले गए थे तुम? अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने दीवार को तकता रहा। शाजिम ने फिर पूछा, यास्मीन मिल गई? इस बार भी खामोशी। चंद लम्हे यूं ही गुजरे थे, आखिर अरसम ने धीरे से कहा, नहीं। उसकी आवाज बिल्कुल बेजान थी। शाजिम के भवें सुकड़ गई। क्या हुआ था? वो ठीक तो है ना? अरसम ने आंखें बंद कर ली, जैसे हर लफ्ज बोलना इसके लिए अजाब हो। फिर धीरे धीरे इसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। शाजिम दौरानी खामोशी से सुनते रहे। जब अरसम की बात खत्म हुई तो कॉरिडोर में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। शाजिम ने गहरी सांस ली। अरसम, तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेचारी को क्या पता था कि महानूर इस हालत में अस्पताल में पड़ी है। उसने तो बस तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। उसे क्या खबर थी कि तुम किस अजियत से गुजर रहे हो? अरसम ने मुठिया मजबूती से बंद कर ली। गुस्सा कैसे ना करता मामू, भला ये कोई मजाक का वक्त था? एक तरफ मानूर आईसीयू में पड़ी थी और दूसरी तरफ मुझे लगा यास्मीन की जान खतरे में है। रईस की धमकी के बाद मैं ठीक से सो तक नहीं पाया। हर वक्त बस एक ही धड़का लगा रहता है कि ना जाने कब वो यास्मीन को नुकसान पहुंचा दे। शाजिम दौरानी की भवें सुकड़ गई। 1 मिनट, रईस ने तुम्हें धमकी दी थी? अरसम ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, उसने साफ कहा था कि वो अपने भाई की मौत का बदला मुझसे लेगा, क्योंकि यास्मीन मेरी मंगेतर है और उसके साथ काम करती है। इसीलिए उसने धमकी दी कि वो कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। शाजिम एकदम से सीधे होकर बैठ गए। रुको, अपने भाई की मौत मतलब रज़ाइल मर चुका है? उनकी आंखों में हैरानगी उभर आई। तुम्हें ये सब कैसे पता? अरसम के होंठों की हरकत वहीं रुक गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसके मुंह से क्या निकल गया है। कॉरिडोर में गहरी खामोशी छा गई। शाजिम ने इसके चेहरे को गौर से देखा, फिर बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में पूछा, अरसम, रज़ाइल को किसने मारा? अरसम ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें भारी हो गई थी। चंद लम्हे के बाद इसने धीरे से कहा, मैंने। शाजिम दौरानी को लगा जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। तुम? अरसम ने निगाहें जमीन पर जमा दी। हाँ, मैंने ही मारा है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह उसने सितारा को मारा था। मैंने ही रज़ाइल सिकंदर को जिंदा जला दिया है। शाजिम दौरानी की सांसें एक पल को थम गई। उनकी आंखें हैरत से फैल गई। अरसम, तुमने क्या कर दिया? अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र अब फर्श पर जमी थी, जैसे वो दोबारा से उस रात को जी रहा हो। शाजिम ने लरजती आवाज में पूछा, क्यों क्यों उठाया तुमने ये कदम? अरसम ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, इसलिए क्योंकि इसने सितारा को मुझसे छीन लिया। उसने इस पर तेजाब फेंका, उसे छुरियां मारी और मेरी आंखों के सामने मेरी सितारा मर गई। मैं उसे कानून के हवाले करता, जिस कानून ने शमशेर राणा को कातिल बना दिया था।
جس قانون نے اصل مجرم کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں ماموں، جس دن میرا باپ کورٹ کے سامنے مرا تھا، میری انسانیت بھی اس دن مر گئی تھی۔ شاذم دورانی نے گہری سانس لی تھی۔ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے، وہ صرف ارسم کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولے، پولیس؟ کسی کو پتا ہے؟ ارسم نے سر ہلایا، نہیں، صرف میں اور اللہ۔ چند لمحوں کی خاموشی کوریڈور میں پھیل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ رئیس کچھ ایسا کرے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی ارسم کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، رئیس بہت اچھا آدمی ہے، لاکھوں میں ایک ہے۔ میں ہی برا ہوں، میں ہی ہر بات کا مجرم ہوں، میں ہی سب کچھ پلان کرتا ہوں۔ شاذم دورانی ایک دم سے گھبرا گئے۔ ارسم نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اچانک ارسم کی جیب میں رکھا وہ موبائل فون بج اٹھا۔ ان نون نمبر کالنگ۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ موبائل سکرین پر ٹک گئی تھی۔ ارسم کی بھویں سکڑ گئی۔ لو، آ گیا ہے اس کا فون۔ اس نے شاذم کی جانب دیکھتے کہا، سن لیجئے ماموں، آج شاید آپ کی آنکھوں کی پٹی بھی اتر جائے۔ اس نے فوراً سے کال ریسیو کی اور موبائل کو سپیکر پر رکھ دیا۔ دوسری طرف سگریٹ کا گہرا کش لینے کی آواز سنائی دی، اور پھر رئیس سکندر کی پرسکون مگر سرد آواز کوریڈور میں گونجی تھی۔ السلام علیکم، ارسم شمشیر رانا، کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ ارسم کا لہجہ سرد ہوا۔ بکواس چھوڑو، اب کس چیز کی دھمکی دینے کے لیے فون کیا ہے؟ رئیس ہنس پڑا تھا۔ دھمکی نہیں، آج تو صرف کھیل کھیلنے کے لیے فون کیا ہے۔ ارسم نے تنزیہ کہا تھا، تمہارے جیسے بزدل لوگ صرف فون پر ہی کھیلتے ہیں۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ رئیس نے بے پرواہی سے سگریٹ کا کش لیا۔ غصہ تمہیں واقعی بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، لیکن افسوس آج تمہیں غصے سے نہیں ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ ہاتھ نہیں، دماغ چلاؤ۔ ارسم گرجا تھا۔ رئیس سیدھی بات کرو، رئیس نے بے پرواہی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں ایک کھیل کھیلیں گے۔ میں تمہیں 5 پہیلیاں دوں گا، ہر پہیلی تمہیں ایک ہی جگہ تک لے کر جائے گی۔ اگر تم واقعی اتنے ہوشیار ہو تو انہیں سلجھا لینا۔ ارسم کی بھویں سکڑ گئی۔ یہ بچوں والے کھیل کسی اور کے ساتھ کھیلنا۔ رئیس کی ہنسی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ مجبور ہو تمہیں کھیلنا پڑے گا۔ اس کھیل کا نام ہے بجھاؤ یا جلاؤ۔ رئیس نے زور کا کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی اسپیکر کے ذریعے پورے کوریڈور میں گونج اٹھی تھی۔ ارسم کے کان کھڑے ہو گئے۔ رئیس نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر تم میری دی ہوئی 5 پہیلیوں کو سلجھا کر وقت پر اس جگہ کو پہنچ گئے تو تمہارا انعام ملے گا۔ چند لمحوں کے لیے وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا، پھر مسکرایا، اور تمہارا انعام ہوگی تمہاری منگیتر۔ ارسم کی سانسیں ایک پل کو تھم گئی۔ رئیس نے پھر سے دھیمی آواز کے ساتھ کہا، لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہیں صرف اس کی راکھ ملے گی۔ کوریڈور میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ ارسم کی انگلیاں موبائل پر اتنی زور سے جمی کہ اس کی رگیں ابھرنے لگی۔ ارسم کا رنگ اڑ گیا۔ رئیس، یاسمین کہاں ہے؟ رئیس مسکرایا۔ آخر نام زبان پر آ ہی گیا۔ ہاں، وہ میرے پاس ہے۔ ارسم گرجا تھا۔ اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ رئیس نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ ہاتھ؟ ارسم ہنسا۔ ہاتھ؟ ارسم، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کے لیے تو آگ ہی کافی ہے۔ ارسم کا دل ایک پل کے لیے رکا۔ اگر تم پہیلیاں وقت پر سلجھا کر اس تک پہنچے تو شاید وہ زندہ بچ جائے، ورنہ رئیس جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی ہنسی پھر سے گونجی۔ صبح تک صرف راکھ بچے گی۔ رئیس؟ ارسم کی گرجتی آواز پورے کوریڈور میں گونجی تھی۔ لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رئیس بے پرواہی سے جواب دینے لگا۔ اس کے پاس پہلے پہنچو، اب پہلی سنو۔ اس کا لہجہ دھیما اور صاف ہو گیا تھا، جہاں وقت 10 سال پہلے رک گیا تھا۔ مگر شہر کے لوگ آج بھی اسے وقت کا نگہبان کہتے ہیں۔ تمہارا سفر وہیں سے شروع ہوگا۔ کال کٹ ہو گئی۔ کوریڈور میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ارسم جب لمحے تک موبائل کو دیکھتا رہا، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ شاذم دورانی فوراً سے بولے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارسم نے آنکھیں بند کی۔ جہاں وقت رک گیا، وقت کا نگہبان۔ وہ دھیرے سے یہ الفاظ دہرانے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں کھلی۔ پرانا گھنٹہ چوک۔ شاذم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ ارسم نے فوراً بائک کی چابی اٹھائی۔ پرانا گھنٹہ چوک۔ 10 سال پہلے اس گھنٹہ گھر کی گھڑی ہمیشہ کے لیے رک گئی تھی، لیکن پورا شہر آج بھی اس جگہ کو گھنٹہ چوک ہی کہتا ہے۔ یہی پہلی پہیلی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کوریڈور میں دوڑ پڑا۔ شاذم بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ارسم، پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں، ارسم نے رکے بغیر کہا۔ نہیں ماموں، اور اگلے ہی پل ہسپتال کے باہر کھڑی بائک گرج اٹھی۔ انجن کی آواز نے رات کی خاموشی چیر دی تھی۔
ارسم نے ایکسیلیٹر پر پورا گھماؤ دیا۔ بائک بجلی کی رفتار سے اندھیری سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچا۔ رات کے سناٹے میں وہ جگہ اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ارسم نے بائک وہیں چھوڑی اور دوڑتا ہوا اندر گھس گیا۔ یاسمین، اس کی آواز پوری عمارت میں گونج اٹھی۔ یاسمین، کوئی جواب نہیں۔ اس نے پوری عمارت چھان ماری مگر یاسمین کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں رئیس، تم جھوٹ بول رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر رکی پرانی گھڑی کے نیچے۔ ایک سفید لفافہ ہوا میں ہل رہا تھا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ارسم۔ اس نے فوراً سے لفافہ پھاڑا۔ اندر صرف ایک کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، بہت خوب، پہلی پہیلی سلجھا لی ہے، اب دوسری۔ جہاں لوہے کی پٹڑیاں ابھی بچھی ہیں مگر سالوں سے کوئی ریل نہیں گزری، وہی تمہارا اگلا امتحان ہے۔ ارسم نے کاغذ مٹھی میں مسلا۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ رئیس، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی بائک کی جانب مڑا، اس کے موبائل دوبارہ سے بج اٹھا۔ وہی ان نون نمبر۔ ارسم نے فوراً سے کال ریسیو کی۔ رئیس کی ہنسی گونجی تھی۔ واہ ارسم، میں مانتا ہوں تم امید سے زیادہ تیز نکلے ہو۔ ارسم گرجا تھا، بکواس بند کرو۔ یاسمین کہاں ہے؟ رئیس نے مزے لیتے کہا، ارے میں نے کہا تھا نا، یہ کھیل ہے۔ تم پہلی منزل تک پہنچے ہو، اب دوسری کی جانب بھاگو۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر تک تمہارا دم تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ کال کٹ ہو گئی اور ارسم نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر بائک کو سٹارٹ کیا اور نور باغ ریلوے کراسنگ کی جانب ہوا سے باتیں کرتے ہوئے نکل گیا۔ ارسم کی بائک گرد اڑاتی کراسنگ کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے بائک گرنے کی بھی پرواہ نہیں کی، سیدھا دوڑتا پٹریوں کی جانب بھاگا۔ یاسمین، اس کی گرجتی آواز سنسان فضا میں گونج اٹھی تھی۔ یاسمین، ہر طرف سناٹا تھا۔ اس نے کراسنگ کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ یاسمین کہیں نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ ہر کونے کو تلاش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر پرانے سگنل کے کھمبے پر بندھے لال رنگ کے ریبن پر پڑی۔ ریبن کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفافہ بندھا تھا۔ ارسم نے فوراً اسے پھاڑا۔ اندر ایک کاغذ تھا، رئیس کی لکھائی۔ شاباش، دوسری پہیلی بھی سلجھا لی۔ ارسم نے دانتوں تلے لب بھینچے۔ نیچے تیسری پہیلی لکھی تھی، جہاں کبھی شہر کا پیٹ بھرتا تھا، آج وہاں صرف سناٹا رہتا ہے، وہیں ڈھونڈو۔ ارسم نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ شہر کا پیٹ، اناج۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ حاجی کریم اناج منڈی۔ اسی وقت موبائل دوبارہ سے بجا۔ ان نون نمبر۔ ارسم نے کال ریسیو کی۔ رئیس، لعنت ہے تم پہ۔ دوسری طرف سے تالی بجنے کی آواز آئی۔ جتنا دیر کرو گے وہ اتنا جلدی جائے گی۔ ارسم کے کان سائے سائے کرنے لگے۔ کال کٹ ہو گئی۔ ارسم نے غصے سے موبائل مٹھی میں بند کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف بے چینی نہیں تھی بلکہ ایک خوف بھی اتر چکا تھا۔ اس نے فوراً سے بائک اٹھائی۔ بائک حاجی کریم اناج منڈی کی جانب بجلی کی رفتار سے دوڑ پڑی۔ حاجی کریم اناج منڈی، کبھی یہ جگہ شہر کی سب سے مصروف منڈی ہوا کرتی تھی، لیکن نئی منڈی بننے کے بعد یہاں صرف ویرانی رہ گئی۔ ارسم کی بائک چیختی ہوئی منڈی کے دروازے پر رکی۔ اس بار اس نے بائک بند بھی نہیں کی، سیدھا اندر دوڑ پڑا۔ یاسمین، اس کی گرجتی آواز سنسان گوداموں میں ٹکرا کر واپس گونجنے لگی۔ یاسمین، ہر طرف خاموشی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک پرانی بوری کے نیچے رکھے چھوٹے سے ڈبے پر پڑی۔ ڈبے کے اوپر لال مارکر سے لکھا تھا، کنگریچولیشنز۔ ارسم نے فوراً سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک اور لفافہ تھا۔ اس نے غصے میں اس کو بھی پھاڑ دیا۔ وہ رئیس کا خط تھا۔ 3 پہیلیاں، تینوں سلجھا لی۔ سچ کہوں تو مجھے تم سے امید نہیں تھی، لیکن افسوس، تم اب بھی اس سے بہت زیادہ دور ہو۔ ارسم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں مسل دیا۔ نیچے اگلی پہیلی لکھی تھی، جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، آج صرف ہوا جھولوں کو جھلاتی ہے، وہی تمہارا اگلا امتحان ہے۔ ارسم نے ایک پل کو سوچا، بچوں کی ہنسی، جھولے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک تصویر ابھر آئی، رحمت چلڈرن پارک۔ اسی وقت فون دوبارہ سے بج اٹھا، ان نون نمبر۔ ارسم نے فوراً سے ریسیو کیا۔ رئیس، بس کرو، میں تم تک ضرور پہنچوں گا۔ رکو، رئیس ہنسا تھا، تم میرے پاس؟ نہیں ارسم، تم ابھی تک میری مرضی کے مطابق دوڑتے رہے ہو۔ میں جہاں چاہتا تھا تم وہیں بھاگتے رہے۔ جانتے ہو سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ ارسم خاموش ہوا۔ رئیس خود ہی بول پڑا، میں جھوٹ بولتا ہوں اور تم اس جھوٹ پر یقین کر کے اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہو۔ یہ محبت ہے یا بے وقوفی؟ یہ محبت ہے یا بے وقوفی؟
यास्मीन को कुछ हुआ ना तो खुद कसम खुदा की मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रईस की हंसी और ज्यादा गहरी हो गई। खुद को देख 3 जगहों पर दौड़ चुके हो, चेहरा पसीने से भीगा है, सांसें फूल चुकी हैं और सुबह होने वाली है। अब तक तो और फिर कॉल कट हो गई। अरसम ने मोबाइल बंद किया, उसकी नज़र आसमान की जानिब उठी। मशरिक की सिमत हल्की सी सफ़ेदी उभरने लगी थी। सुबह होने में अभी ज़्यादा देर बाकी नहीं थी और हर गुजरता लम्हा उसके दिल में एक खौफ को और ज़्यादा गहरा कर रहा था। कहीं मैं वाकई देर तो नहीं कर रहा, ये सोचते हुए वो दोबारा से बाइक पर बैठा और रहमत चिल्ड्रन पार्क के नज़दीक पहुंचा। सुबह का उजाला धीरे धीरे आसमान पर फैलना शुरू हो गया था, मगर पार्क अभी तक सुनसान था। अरसम को वो यहाँ भी नहीं मिली। अरसम सीधा हुआ, या या अल्लाह मेरी मदद कर। तभी उसकी नज़र पार्क के बीच खड़े पुराने फव्वारे पर पड़ी। फव्वारा सालों से बंद था, उसके दरमियान एक छोटा सा तोहफा रखा था, इस पर लाल रिबन बंधी थी। अरसम तेजी से इस तक पहुंचा, रिबन तोड़कर डब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा बैटरी से चलने वाला स्पीकर था। जैसे ही उसने इसे हाथ में उठाया, स्पीकर खुद ब खुद चल पड़ा। रईस की आवाज आई, गुड मॉर्निंग अरसम, लगता है पूरी रात तुमने मेरी वजह से सोया नहीं है। अरसम दांतों तले जबड़ा दबाकर बोला, बस एक बार सामने आ जाओ। रईस हंस पड़ा, नहीं अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ मेरे खिलौने हो। मैं जहाँ चाहता हूँ तुम वहाँ भागते हो। वैसे कंग्रेचुलेशंस, 4 पहेलियाँ चारों सुलझा ली, लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया है। अरसम की आंखों में खून उतर आया। बकवास बंद करो, यास्मीन कहाँ है? रईस ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। आखिरी पहेली सुनो। चंद लम्हों की खामोशी हुई, फिर वो धीरे से बोला, जहाँ लोग दुआ लेकर आते हैं मगर आज वहाँ सिर्फ धुआं उठता नजर आएगा। जहाँ जिंदगी कभी बसी ही नहीं मगर मौत अपना घर बना लेती है। अगर हिम्मत है तो वहां पर पहुंचो। और हाँ, आज के बाद शायद तुम्हें किसी पहेली की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीकर बंद हो गया। अरसम कुछ लम्हे तक वहीं खड़ा रहा, उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। दुआ, धुआं, मौत का घर। अचानक उसकी आंखें फैल गई। पुराना कब्रिस्तान, उसके पीछे वीरान मकान। इसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने फौरन से बाइक स्टार्ट की। आज के बाद शायद तुम्हें किसी पहले की जरूरत नहीं पड़े। ना जाने क्यों इस मर्तबा उसके दिल को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो वाकई ही देर कर चुका है। पुराने कब्रिस्तान के पीछे वीराना इतना गहरा था कि सुबह की पहली रोशनी भी इस जगह की उदासी को कम नहीं कर सकी। सूखे दरख्त, टूटी हुई बाउंड्री और बीच में खड़ा वो पुराना आधा गिरा हुआ मकान। दूर से ही काले धुएं की हल्की सी लकीर आसमान की जानिब उठती नजर आ रही थी। अरसम का दिल एक पल के लिए रुका था। नहीं, उसने एक्सीलरेटर पर और जोर से घुमाया। उसने एक्सीलरेटर और जोर से घुमाया। बाइक मिट्टी उड़ाती सीधी इस वीराने मकान के बाहर आकर रुकी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मकान के करीब पहुंचा तो हवा में जलती हुई लकड़ी और मिट्टी के तेल की बू फैली थी। उसकी सांसें एक पल को थमी। या अल्लाह, उसने लरजते हाथों से पुराना दरवाजा धक्का दिया। धड़ाम, दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया। अंदर हर तरफ काला धुआं था, दीवारें जलकर स्याह हो चुकी थी, लकड़ी के टुकड़े अब भी सुलग रहे थे, छत का आधा हिस्सा गिर चुका था। अरसम की आंखें पागलों की तरह हर तरफ यास्मीन को ढूंढ रही थी। उसके कदम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तभी उसकी नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी और इसके पैर वहीं जम गए। बीच फर्श पर एक बुरी तरह से जिस्म झुलसा हुआ था। उसके गिर्द राख बिखरी थी। अरसम की आंखों की पुतलियां फैल गई। न नहीं, उसके होंठों से आवाज भी ठीक से नहीं निकली। उसके पैरों में ताकत नहीं थी, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें टूटने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो घुटनों के बल रेंगता इस जिस्म के पास बढ़ा। इसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। यास्मीन, उसने लरजते हाथ से उसके जिस्म को छूने की कोशिश की। जैसे उसकी उंगलियां उससे टकराई, जला हुआ गोश्त टूट गया, राख बनकर बिखर गया। अरसम की आंखें फैल गई। उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा। नहीं, उसका दिल चीर देने वाली चीख पूरे वीराने में गूंज उठी। वो 2 कदम पीछे रेंगा। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से तर हो चुका था। सांसें इतनी तेज चल रही थी कि जैसे अभी दम तोड़ जाएगा। उसकी नज़र इस जले हुए जिस्म से हट नहीं रही थी, जैसे इसका जहन इस मंजर को कबूल करने से इनकार कर रहा हो। पहली बार अरसम का जिस्म लरज रहा था। अरसम का पूरा जिस्म लरज रहा था। उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि वो इन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था। अल्फाज जैसे इसके गले में अटक गए थे।
اس نے اپنی پوری زندگی میں بہت خون دیکھا تھا، موت دیکھی تھی، ستارہ کو اپنی باہوں میں دم توڑتے دیکھا تھا، مگر اتنا خوفناک، اتنا دردناک منظر اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ذہن میں کل رات کے مناظر گھومنے لگے۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں نا، میں تو بس برتھ ڈے اس نے آ کے زور سے بند کر لی۔ آپ صرف میرے ہیں مسٹر رانا، میں مینو آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اچانک سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک اسے کل رات کا وہ لمحہ یاد آیا جب یاسمین نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دم ٹوٹ گئی۔ نہیں نہیں یاسمین پلیز۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے جلے ہوئے جسم کے قریب بکھری راکھ کو دھیرے سے جمع کرنا شروع کر دیا، بہت ہی احتیاط سے، جیسے کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، جیسے وہ اب زندہ ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس راکھ کو ہاتھ کی شکل دینے کی کوشش کی۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اس نے بہت ہی نرمی سے اس راکھ کو اسی جگہ پر جمع کیا، مگر جیسے ہی اس کی انگلی اس راکھ کو چھونے لگی، پورا بنا ہوا ہاتھ بکھر گیا۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں دوبارہ اس راکھ کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنا شروع کر دیا۔ نہیں مت بکھرو پلیز، میں آ گیا ہوں، میں یہی ہوں، میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں جھٹکوں گا۔ لیکن راکھ ہر بار اس کی انگلیوں سے پھسل کر زمین پر گر جاتی۔ آخر اس نے جتنی راکھ اپنی مٹھی میں سمیٹ سکا سمیٹ لی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تبھی کمرے میں دروازے پر کسی کے بوٹوں کی آواز گونجی۔ ارسم نے سر نہیں اٹھایا، بوٹ اس کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ پھر ماچس کی تیلی جلنے کی آواز، ایک سگریٹ سلگائی گئی۔ 2 سیکنڈ کے بعد ایک پرسکون آواز گونجی، کافی اچھے سے جلایا نا، دیکھو اچھی طرح پک گئی۔ ارسم کی پلکیں دھیرے سے اٹھی، اس نے سامنے دیکھا، تنزیل ہونٹوں میں سگریٹ دبا تھا، چہرے پر سرد مسکراہٹ لیے وہ کھڑا تھا۔ رات بہت روئی، کہہ رہی تھی تمہاری بہن جیسی ہوں۔ پھر اتنا سننا تھا کہ ارسم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، وہ بجلی کی طرح اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کا مکہ سیدھا تنزیل کے جبڑے پر پڑا۔ تنزیل پیچھے جا گرا، مگر اس نے پلٹ کر وار نہیں کیا۔ ارسم نے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس نے دوسرا مکہ تنزیل کے چہرے پر مارا، اور پھر در بدر مکے برسانے لگا۔ ہر وار پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا، ہر مکے کے ساتھ اس کی سانسیں اور بھاری ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ تنزیل کی حالت ادمری ہو گئی تھی، اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، ناک سے لگاتار خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹ چکے تھے، ایک آنکھ بری طرح سے سوج چکی تھی، اس کا چہرہ خون سے تر تھا، دوسری طرف ارسم کے دونوں ہاتھ بھی خون سے رنگ چکے تھے۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس کے ہاتھوں پر لگا خون تنزیل کا تھا یا اس کی اپنی پھٹی ہوئی انگلیوں کا، مگر اتنی بے رحمی سے پیٹنے کے باوجود تنزیل کے ہونٹوں پر وہی سرد مسکراہٹ قائم تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اتنے میں باہر سے زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کئی پولیس آفیسرز ہتھیار لیے اندر دوڑتے آئے، ان کے پیچھے فورنزک ٹیم بھی تھی۔ جیسے انہوں نے منظر دیکھا، ایک افسر چیخا تھا، اسے روکو! 2 پولیس والوں نے فوراً ارسم کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ ارسم ابھی چلا ہی رہا تھا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تنزیل رستا ہوا کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ فوراً سے انسپکٹر کی جانب دوڑا۔ سر میں ہی ہوں جس نے پولیس کو فون کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارسم کی جانب اشارہ کیا۔ یہی ہے قاتل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ اپنی منگیتر کو مار رہا تھا، میں نے ہمت کر کے اس کو روکا جب تک آپ لوگ نہیں آئے، یہ مجھے مارنے لگا۔ انسپکٹر نے ایک نظر جلے جسم پر ڈالی، پھر ارسم کے خون سے بھرے ہاتھوں پر، پھر تنزیل کے ٹوٹے ہوئے چہرے پر۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، ہینڈ کفس، اسے فوراً سے گرفتار کرو۔ ایک کانسٹیبل آگے بڑھا، اس نے ارسم کے دونوں ہاتھ پیچھے کیے، ہتھکڑی اس کی کلائیوں میں باندھ دی۔ ارسم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کی نظر اب بھی صرف اس جلے ہوئے جسم پر تھی۔ انسپکٹر کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ بہت شوق ہے نا ہیرو بننے کا، اب دیکھ تیری ہوا کیسے نکلتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی، میڈیا وینز، پولیس کی گاڑیاں اور ان کے درمیان رئیس سکندر کی کالی گاڑی، اس کے پیچھے ڈی آئی جی آفتاب علی کی آفیشیل گاڑی۔ آفتاب علی جلدی جلدی اندر آئے۔ یاسمین، جب ان کی نظر اس جلے ہوئے جسم پر پڑی، ان کے پیر لرز گئے۔ نہیں، یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ دوڑ کر اس جسم کے قریب گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ فورینزک آفیسر نے دھیرے سے ایک ایویڈنس پاؤچ ان کے سامنے رکھا۔ سر، ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، اس پاؤچ کے اندر اس کی گاڑی اور اس کی انگوٹھی تھی اور کچھ جلی ہوئی چوڑیاں۔ اس پاؤچ کے اندر اس کی گھڑی اور اس کی انگوٹھی تھی اور کچھ جلی ہوئی چوڑیاں۔ آفتاب علی کا صبر ٹوٹا تھا، وہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
اپنی مٹھیاں فرش پر مارنے لگے۔ میری بیٹی، میری بچی۔ میڈیا اور پولیس آفیسرز آفتاب علی کی حالت کو دیکھ کر ترس کھا رہے تھے۔ باہر میڈیا کیمرے لگاتار چل رہے تھے۔ تنزیل کیمروں کے سامنے وہی کہانی سنا رہا تھا جو اسے سکھائی گئی تھی، اور اسی افراتفری کے درمیان رئیس خاموشی سے اندر آیا۔ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر ارسم کے سامنے آ کر رکا۔ ارسم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تھی۔ دور آفتاب علی کی دل چیر دینے والی چیخیں اب بھی گونج رہی تھی۔ فورینسک ٹیم کی آوازیں، پولیس والوں کی بھاگ دوڑ، میڈیا کا شور، سب کچھ ان کے کانوں تک پہنچ رہا تھا، لیکن وہ صرف زمین کو دیکھ رہا تھا اور اپنے خون سے لت پت ہاتھوں سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ رئیس نے چند لمحے خاموشی سے اس کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دیکھا ارسم، بدلہ صرف جان لینے کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کی پوری زندگی چھین لینا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ ارسم نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ رئیس اس کے قریب جھک کر پھسپھسایا، تم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، میں نے تم سے تمہاری محبت، تمہاری عزت، تمہاری آزادی، سب کچھ چھین لیا۔ اب تم جیل میں سڑو گے اور میں اسمبلی میں بیٹھ کر قانون کی باتیں کروں گا۔ کتنا خوبصورت انصاف ہے۔ ارسم چپ رہا اور رئیس نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ ویسے جیل میں غصہ کم کیا کرو، ورنہ وہاں بھی زیادہ دن ٹک نہیں پاؤ گے۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی، پھر ارسم نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسا یقین تھا کہ رئیس کی مسکراہٹ ایک پل کو جم گئی۔ ایک دن میں واپس آؤں گا رئیس سکندر، میں ضرور واپس آؤں گا، اور اس دن ہوگا تمہارا۔ کہہ کر اس نے اپنے خون سے رنگے ہاتھ زمین پر رکھے، اپنی انگلی سے لکھے لفظوں پر 2 مرتبہ دھیرے دھیرے تھپ تھپایا۔ رئیس کی نگاہیں بے اختیار اس کی زمین کی جانب گئی۔ زمین پر خون سے صرف 2 لفظ لکھے تھے، "دا اینڈ"۔ ایک پل کے لیے رئیس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے رونگٹے بے اختیار کھڑے ہو گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی مسکراہٹ واپس چہرے پر لے آیا اور دھیرے سے کھڑا ہوا، اپنے کوٹ کے سلیوز ٹھیک کیے اور ارسم کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ غلط، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف شروعات ہے۔ میں بھی دیکھوں گا کہ تم جیل سے باہر کیسے نکلو گے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا غرور تھا اور دوسرے کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ۔ اسی وقت 2 کانسٹیبل نے ارسم کو بازو سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ باہر میڈیا کے کیمرے لگاتار فلیش کر رہے تھے۔ ہر مائک ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، یہی ہے یاسمین آفتاب علی کا قاتل؟ اور ارسم خون سے رنگے ہاتھوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے پولیس کے پیچھے جانے لگا۔ لاک اپ کے اندر ایک زرد بلب جل رہا تھا، اس کی مدھم روشنی سلاخوں کے درمیان سے فرش پر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ ارسم دیوار سے پشت لگا کر زمین پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ابھی بھی لگی تھی۔ تبھی پولیس اسٹیشن کے دروازے سے شاذم دورانی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور انسپکٹر اپنے آفس میں موجود نہیں تھا۔ ڈیوٹی پر صرف ایک کانسٹیبل بیٹھا تھا۔ شاذم اس کے قریب گیا، جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ جلدی، اگر انسپکٹر صاحب آ گئے تو میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے چابیوں کو گچھا اٹھایا، دھیرے سے لاک اپ کا تالا کھولا۔ لوہے کا دروازہ کھل گیا۔ شاذم دورانی آہستہ سے اندر چلے گئے۔ دروازہ ان کے پیچھے دوبارہ سے بند کر دیا گیا۔ ارسم دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے صرف ایک بار سر اٹھا کر دیکھا۔ ماموں؟ اس کی آواز بالکل بے چان تھی۔ شاذم کا دل بھر آیا۔ وہ فوراً اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی۔ شاذم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہو گیا؟ مگر ارسم نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے فوراً سے پوچھا، نور؟ نور کو ہوش آ گیا؟ شاذم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، آج صبح ہوش آ گیا ہے، لیکن آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلے تمہارا نام لیا۔ بھائی کہاں ہے؟ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر اسے آرام کرنے کو کہہ رہے ہیں، مگر وہ بار بار تمہیں یاد کر رہی ہے۔ یہ سنتے ارسم کی بند مٹھی دھیرے سے کھلی، اس کی آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی اس نے۔ الحمدللہ، اس کی آواز بھرا گئی، لیکن کچھ یاد آتے وہ فوراً سیدھا بیٹھا۔ ماموں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شاذم دورانی نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارسم نے بے چینی سے کہا، آپ فوراً ہسپتال واپس جائیں، نور کے پاس۔ رئیس کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، مجھے اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری طرح نور بھی اس کی خباثت کا نشانہ بن جائے۔ اس کی آواز میں پہلی بار خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ جائیے پلیز، اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ شاذم دورانی نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارسم، نور بالکل اکیلی نہیں ہے، وہ میرے ہسپتال میں ہے اور میرا بڑا بیٹا اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے رہتے نور کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔
تم بالکل فکر مت کرو، اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بتاتا چلا گیا، ہر لفظ کے ساتھ شاذم دورانی کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ جب ارسم چپ ہوا تو لاک اپ کے اندر گہری خاموشی چھا گئی۔ شاذم کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں بچے تھے، آخر ان کے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا، یا اللہ رئیس۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا گرا ہوا انسان ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار رئیس کے لیے صرف نفرت تھی۔ چند لمحے ارسم نے دھیرے دھیرے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ماموں، شاذم ایک دم گھبرا گئے۔ ارسم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارسم کی آنکھیں بھر آئی۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مجھے عمر قید ہو جائے یا پھانسی، ہو سکتا ہے کہ میں کبھی باہر ہی نہ آ سکوں، لیکن ایک درخواست ہے، پلیز میری نور کا خیال رکھیے گا، اسے رئیس کی نگاہوں سے بچا لیجیے گا۔ وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، مجھے جیل میں سڑا دے، مجھے مار دے، مگر میری بہن تک اس کا سایہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر بنائیے گا، اس کا ہر خواب پورا کیجیے گا، اسے کبھی احساس مت ہونے دیجیے گا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ماموں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز۔ شاذم دورانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ انہوں نے فوراً ارسم کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لاک اپ کے اندر وہ دونوں دیر تک یوں ہی ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ شاذم کی ہچکیاں نکل رہی تھی۔ پاگل لڑکے، نور میری بیٹی جیسی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہی ہے۔ جب تک شاذم دورانی زندہ ہے، کوئی اس کو ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھوں گا، اسے ڈاکٹر بھی بناؤں گا، اور میں تمہیں بھی یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ارسم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں ماموں، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے صرف نور کی فکر ہے۔ اس نے شاذم کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے۔ مجھ سے وعدہ کیجیے آپ اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے محفوظ رکھیں گے۔ شاذم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بنا ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا، قسم خدا کی، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، مہنور کا پورا خیال رکھوں گا، یہ شاذم دورانی کا وعدہ ہے۔ ارسم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی، اور بہت دیر کے بعد اس کے دل پر ایک رکھا ہوا ایک بوجھ ہلکا سا کم ہو گیا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وی آئی پی وارڈ کے باہر دو نرسیں پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اندر سے لگاتار مہنور کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے جانے دیجیے، میرے بھائی کو میری ضرورت ہے، پلیز دروازہ کھولیے، ایک نرس نے مجبوری سے کہا۔ میڈم، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ دوسری نرس نے بے چین ہو کر جواب دیا، سر کو فون کیجیے، ورنہ وہ اپنی ڈرپ بھی نکال دے گی۔ اسی دوران لفٹ کا دروازہ کھلا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک لمبا قد آور جوان پروقار انداز میں کوریڈور سے گزرا تھا۔ کلائی پر بندھی قیمتی واچ، ہلکی سی ٹرم کی داڑھی اور برف جیسی آئس بلو آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ ہسپتال کا ہر سٹاف اس ہینڈسم آئس پرنس کو دیکھتے ادب سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ سر، اس نے صرف ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا اور سیدھا وی آئی پی وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ نرس فوراً سے اس کے پاس آئی۔ سر، پیشنٹ پھر سے پینک اٹیک میں چلی گئی ہیں، ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا۔ اس نے وارڈ کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اندر سے پھر چیخ سنائی دی، ماموں، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز۔ اس نے گہری سانس لی، پھر بالکل پرسکون لہجے میں کہا، میں دیکھتا ہوں۔ نرس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر سیدھا مہنور پر گئی۔ مہنور بیڈ سے اترنے کی ضد کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ آدھی نکل چکی تھی، بینڈیج کے نیچے سے خون کی لکیر ابھر رہی تھی۔ دو نرس اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لگاتار روئی جا رہی تھی۔ مجھے چھوڑیے، میرے بھائی کو کچھ ہوا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، اس جوان نے ایک ہی جملہ کہا۔ سب لوگ باہر۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ نرسوں نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ سر، میں نے کہا سب لوگ باہر۔ اس کا لہجہ اونچا نہیں تھا، مگر اتنا پروقار تھا کہ کسی نے بھی دوبارہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ سب خاموشی سے باہر نکل، دروازہ بند ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف دو لوگ تھے، مہنور اور وہ اجنبی۔ مہنور نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ ماموں کہاں ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پہلے بیٹھ جائیے، پھر بات کرتے ہیں۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے صرف اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ مہنور کی آنکھوں میں مایوسی اتر آئی، وہ پھر سے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے جانا ہے، مگر وہ اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ اس نے اس کو چھوا، نہ زور زبردستی کی، بس اتنا کہا، آپ اس حالت میں 2 قدم بھی نہیں چل سکیں گی۔ مہنور کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ ہٹ جائیے، مجھے جانا ہے۔ میں ارزل دورانی، آپ کے ماموں کا بڑا بیٹا۔ مہنور ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ اس کے آنسوؤں کے درمیان اس کا چہرہ دکھا۔ آپ ماموں کے بیٹے ہیں؟ ہاں، میں ہی ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ تو پھر مجھے میرے بھائی کے پاس لے چلیے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔
پلیز، میں انہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارزل کچھ لمحوں کے لیے اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کے بھائی اس وقت یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ سنتے مہنور کا رنگ اڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن کام سے باہر گئے ہیں۔ مہنور نے زور سے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے پورا سچ چاہیے۔ میرا بھائی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ اگر وہ نہیں آئے تو مطلب کچھ ہوا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ارزل نے فوراً بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے۔ مگر مہنور نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ آپ سب مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، پلیز صرف ایک بار مجھے ان سے ملوا دیجیے۔ اس کی طاقت جواب دینے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ارزل نے فوراً اسے سنبھال لیا، مگر اس نے صرف اس کو بازو سے اس کو پکڑا، بیڈ تک سہارا دے کر لے کر گیا۔ سنبھالیے خود کو، آپ کے سٹیچز کھل جائیں گے۔ مہنور بیڈ پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ پانی۔ مہنور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا بھائی چاہیے۔ ارزل نے گلاس واپس رکھا اور نرمی سے کہا، ایک بات کہوں؟ مہنور نے آنسوؤں کے درمیان اس کی جانب دیکھا۔ اگر آپ کے بھائی اس وقت یہاں ہوتے تو سب سے پہلے آپ کو ڈانٹتے۔ وجہ جانتی ہے؟ مہنور چپ رہی، کیونکہ آپ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں۔ وہ خود تکلیف میں رہ لیں گے، لیکن آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ مہنور کی ہچکیاں دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ایک نرس ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ سر، پیشنٹ کا بریک فاسٹ۔ ارزل نے ٹرے کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہاں رکھ دیجیے۔ نرس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ سر، اگر یہ کھانا نہیں کھائیں گی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میڈیسن نہیں دی جا سکتی۔ ارزل نے صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ جی سر۔ نرس خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ارزل نے ٹرے مہنور کی جانب سرکائی۔ پہلے کچھ کھا لیجیے۔ مہنور نے فوراً نگاہ پھیر لی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ارزل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے پتا ہے، پھر بھی آپ کو کھانا پڑے گا۔ مہنور نے نظر پھیری۔ میں نے کہا نا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ارزل نے سوپ کا باؤل اٹھایا، چمچ اس میں ڈبویا، پھر بالکل سنجیدگی سے کہا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، خود کھائیں گی؟ مہنور نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ ارزل نے ہلکی سی سانس لی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے زبردستی کھلانا پڑے گا۔ مہنور نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ ارزل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ جی، اور میں بہت ضدی انسان ہوں۔ مہنور کچھ لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں اس اجنبی کی آواز کبھی بلند نہیں ہوئی، نہ اس نے اسے ڈرایا، مگر پھر بھی اس کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ مہنور بے اختیار خاموش ہو گئی۔ ارزل نے ٹرے اس کی جانب اور قریب کر دی۔ گڈ، اب بغیر کسی بحث کے ناشتہ کیجیے۔ مہنور نے چپ چاپ ٹرے اپنی جانب کھینچی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے لرز رہے تھے۔ اس نے ٹوسٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، مگر حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ ارزل نے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ پہلے جوس۔ مہنور نے بغیر کچھ کہے گلاس لے لیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے کے بعد اس نے دوبارہ ٹوسٹ اٹھایا۔ اس بار اس نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اب مہنور ناشتہ مکمل کیے بغیر نہیں اٹھے گی۔ کچھ منٹ کے بعد مہنور نے آدھا ناشتہ ختم کر لیا۔ اس نے دھیرے سے ٹرے ایک جانب رکھ دی۔ بس، مجھ سے اور نہیں کھایا جائے گا۔ ارزل نے ٹرے پر نگاہ دوڑائی، پھر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن اگلے میل میں آدھا نہیں، پورا کھائیے گا۔ مہنور نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، جی، اور یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے اس اجنبی کی بات بغیر کسی بحث کے مان لی تھی۔ اگلی صبح ارسم کو پولیس کی حفاظت میں ڈسٹرکٹ کورٹ پیش کیا گیا۔ کورٹ کے باہر میڈیا کا ہجوم پہلے ہی جمع ہو چکا تھا۔ ہر نیوز چینل کی نظر صرف ایک ہی شخص پر تھی، ارسم شمشیر رانا۔ ارسم، کیا آپ نے واقعی یاسمین کا قتل کیا؟ کیا یہ آنر کلنگ تھی؟ کیا یاسمین کا رئیس سکندر کے ساتھ کوئی تھا؟ کیا آپ نے غصے میں اسے زندہ چلایا؟ مائک اس کے چہرے تک آیا، فلیش لائٹ لگاتار چمکنے لگے، مگر ارسم کی آنکھیں بالکل خالی تھی۔ پولیس اسے سیدھا کورٹ روم کے اندر لے کر گئی۔ شاذم دورانی نے رات بھر ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے شہر کے مشہور کریمنل وکیل سے رابطہ کیا، کیس کی فائل جمع کی، پولیس کی FIR کاپیز حاصل کی اور فوراً سے لیگل ٹیم کو اس مقدمے پر لگا دیا۔ انہوں نے ایک ٹیم کو فورینزک رپورٹ پر نظر رکھنے کا کام دیا تھا، ایک کو CCTV فوٹیج جمع کرنے کا، اور دوسری ٹیم کو تنزیل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا تھا۔
اور کسی کو رئیس سکندر کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بھی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ کورٹ کے اندر پولیس نے جج کے سامنے اپنی ابتدائی انویسٹیگیشن پیش کی۔ سب سے پہلے ایک گواہ کو پیش کیا۔ اس نے بیان دیا کہ اس کے گھر کے قریب درخت کے پاس ارسم اور یاسمین کو زور زور سے جھگڑا کرتے دیکھا گیا تھا۔ یاسمین رو رہی تھی اور ارسم بہت غصے میں تھا اور وہ اسے تھپڑ تک مار چکا تھا۔ اس کے بعد جم کے کچھ ممبر کو بلایا گیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ ارسم اور یاسمین کے درمیان پچھلے کچھ ہفتوں سے لگاتار جھگڑے ہو رہے تھے۔ ارسم نے یاسمین کو رئیس سے کام کرنے کے لیے منع کیا تھا اور یاسمین اپنا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ سب سے آخر میں تنزیل کو وٹنس باکس میں بلایا گیا۔ اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بیان دیا۔ تنزیل نے جج کے سامنے بیان دیا کہ میں یاسمین کو پہلے سے جانتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے میں نے اسے رضائل سکندر کی لاش کو ٹھکانے لگاتے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رضائل کو کس نے مارا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یاسمین کو اس رات وہاں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا، رضائل نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے صرف اپنے بچاؤ میں اسے مار دیا۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ میں اسے ڈرا کر پیسے مانگتا رہا اور وہ اپنا راز چھپانے کے لیے مجھے وقتاً فوقتاً پیسے دیتی رہی۔ لیکن قتل والی رات اس نے مجھے پیسے دینے کے لیے اس سنسان جگہ پر بلایا۔ میں وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ ارسم بھی وہاں آ گیا۔ بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ وہ یاسمین کا پیچھا کرتے وہاں تک پہنچا تھا۔ شاید اسے کچھ پہلے ہی یاسمین پر شک تھا۔ میں ڈر کے مارے دور چھپ کر سب کچھ دیکھنے لگا۔ میں نے دونوں کو بہت بری طرح سے جھگڑا کرتے دیکھا۔ ارسم بار بار یاسمین سے پوچھ رہا تھا، یہاں کس سے ملنے آئی ہو؟ رئیس کے لیے کام کرتی ہو اور اب اسی کے لیے مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ یاسمین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ارسم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے یاسمین کو زور سے دیا۔ اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ زمین پر گری۔ میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ میری ہمت بھی نہیں ہوئی کہ میں اسے بچانے جاتا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں یاسمین کو بلیک میل کرتا تھا تو مجھے بھی گرفتار کر لیا جاتا۔ پوری رات میں سو نہیں سکا۔ صبح جب دوبارہ وہاں گیا تو مکان جل چکا تھا اور ارسم ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے آنے تک میں نے ارسم کو باتوں میں الجھائے رکھا، لیکن شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ میں نے پولیس کو بلایا ہے، اسی لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میرا یہ حال کر دیا۔ یہ کہتے تنزیل نے اپنا چہرے پر بندھی پٹیوں کی جانب اشارہ کیا۔ کورٹ روم میں ایک بار پھر سے سرگوشیاں گونجنے لگی۔ ہر نظر ایک پل کے لیے ارسم پر ٹکی۔ دفاعی وکیل فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یور آنر، اس گواہ کا بیان خود اس کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ متاثرہ کو بلیک میل کرتا تھا۔ اس نے قتل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا، لیکن نہ پولیس کو فوراً اطلاع دی، نہ متاثرہ کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ پوری رات غائب رہا۔ صبح دوبارہ کرائم سین پر کیوں گیا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس نے خود کرائم سین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی؟ وکیل کے مسلسل سوالوں پر تنزیل کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آنے لگی، مگر ہر بار پبلک پروسیکیوٹر فوراً سے اعتراض اٹھاتا۔ آبجیکشن یور آنر، دفاع صرف گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جج نے بغیر زیادہ سوچے اعتراض کو قبول کر لیا۔ سوال محدود رکھیے، عدالت کا وقت ضائع مت کیجیے۔ دفاعی وکیل نے ایک بار پھر سے کوشش کی۔ یور آنر، پولیس نے اب تک ڈی این اے رپورٹ پیش نہیں کی۔ لاش کی شناخت بھی ابھی باقی ہے۔ صرف چند گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر کسی شخص کو قاتل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مگر جج کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے فائل بند کی اور سیدھا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے سامنے موجودہ ابتدائی ثبوت، گواہوں کے بیانات اور ملزم کے خلاف پریما فیسیا کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم ارسم شمشیر رانا کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل بھیجا جاتا ہے۔ مزید انویسٹیگیشن جاری رہے گی۔ کورٹ برخاست۔ جج نے ہتھوڑا بجایا، اپنی کرسی سے اٹھ کر چلا گیا۔ کورٹ روم میں میڈیا کی ہلچل دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ پولیس فوراً سے ارسم کے قریب آئی، اس کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھکڑی لگائی۔ ارسم نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ آج انصاف نہیں ملنے والا۔ دوسری طرف شاذم دورانی اپنی جگہ کھڑے جج کے جانے والے دروازے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہیں صرف اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ آج عدالت میں صرف فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ کسی کی طاقت بھی بولتی نظر آئی۔ تبھی ان کے وکیل دھیرے سے ان کے قریب آئے۔ چہرے پر مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مسٹر دورانی،
یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا۔ شاذم نے ان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ وکیل نے آس پاس نگاہ دوڑائی، پھر دھیمی آواز میں کہا، میں 20 سال سے عدالتوں میں کیس لڑ رہا ہوں۔ آج جو کچھ ہوا وہ عام بات نہیں تھی۔ جج نے دفاع کی ایک بھی بات کو اہمیت نہیں دی۔ تنزیل کے بیانات میں اتنے تناقضات تھے، لیکن انہوں نے ایک بھی سوال نہیں اٹھایا۔ شاذم کی بھویں سکڑ گئی۔ وکیل نے اور بھی دھیمی آواز میں کہا، مجھے کہنے میں افسوس ہو رہا ہے مگر لگتا ہے کہ صرف پولیس ہی نہیں، یہ بینچ بھی کسی کے اثر میں ہے۔ شاذم کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ رئیس؟ وکیل نے سیدھا نام نہیں لیا مگر دھیرے سے کہا، جس شخص کے پاس اتنی سیاسی طاقت ہو اس کے لیے صرف گواہ خریدنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں کھلی عدالت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میرا تجربہ غلط نہیں تو ہمیں صرف اصل قاتل سے نہیں بلکہ پورے نظام سے لڑنا ہوگا۔ شاذم دورانی نے مٹھیاں بھینچی۔ پھر ہم لڑیں گے، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ میں ارسم کو اس جھوٹے کیس میں سزا نہیں ہونے دوں گا۔ وکیل نے گہری سانس لی۔ پھر ہمیں ثبوت چاہیے، ایسے ثبوت جنہیں کوئی بھی جج نظر انداز نہ کر سکے۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد پولیس کی وین ڈسٹرکٹ سینٹرل جیل کے بڑے لوہے کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ بھاری لوہے کا گیٹ دھیرے دھیرے کھلا۔ پولیس ارسم کو ہتکڑیوں کے ساتھ نیچے اتار کر اندر لے گئی۔ جیل کے اندر ہر طرف عجیب سا سناٹا تھا۔ دور کہیں قیدیوں کی آوازیں، سلاخوں کے بند ہونے کی آوازیں، اور پولیس کے بھاری قدموں کی کوریڈور میں گونجتی آوازیں۔ ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھا جیل کلرک رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ انڈر ٹرائل پرزنر۔ کلرک نے فائل کھولی، نام پڑھا، ارسم شمشیر رانا۔ اس نے رجسٹر میں انٹری کی، پھر ایک اور کاغذ نکالا، اس پر نظر دوڑائی۔ جوڈیشل ریمانڈ 14 days۔ اس نے پاس کھڑے وارڈن کی جانب دیکھا۔ سیل نمبر 7۔ وارڈر نے سر ہلایا۔ چلیے۔ ارسم خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ لمبا کوریڈور، ایک کے بعد ایک سلاخ، ہر سیل کے اندر الگ کہانیاں قید تھی۔ کوئی دیوار سے لگا بیٹھا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی چپ چاپ نئے قیدی کو دیکھ رہا تھا، مگر ارسم کی نظر کہیں نہیں اٹھی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ آخر وارڈر ایک سیل کے سامنے رکا۔ اس نے چابی تالے میں گھمائی۔ سیل چھوٹا سا تھا، فرش ٹھنڈا سیمنٹ کا تھا، چھت پر ایک پرانا پنکھا دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ دیوار کی سفیدی کب کی اتر چکی تھی۔ سلاخوں کے باہر سے قیدیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، اور دیوار سے ٹیک لگائے ایک جوان پہلے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظر ارسم پر ٹکی۔ ارسم بغیر کچھ کہے دیوار کے ساتھ جا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر اس جوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، نئے ہو؟ ارسم نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ہاں۔ تمہارا نام؟ ارسم شمشیر رانا۔ وہ جوان چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا نام کیان حاتم۔ اچھا جی، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور یہ ایپیسوڈ دوبارہ سے ریکارڈ کی گئی ہے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، کہ آپ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ اس کی آواز صحیح ریکارڈ نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے، کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ سنا ہے یا نہیں، اور آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔